अच्छा, हमारा आज का नॉवल ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। स्टार्टिंग में बहुत मिस्टीरियस सा कैरेक्टर दिखाया था हीरो का, तो मुझे लगा कि बड़े कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे नॉवल में। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आधा नॉवल गुजरा तो मुझे समझ आ गई कि कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन फिर आधा पढ़ लिया था, आधा रह गया था। कोई लॉन्ग नॉवल नहीं है, मेरे ख्याल से 50 मिनट का होगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का तो नहीं है, या हो शायद, लेकिन इससे ज़्यादा का नहीं है। तो फिर आधा पढ़ चुकी थी और मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, तो फिर मैंने कहा मुकम्मल कर ही लेती हूँ। लॉन्ग होता और मतलब बोरिंग होता तो फिर मैं छोड़ देती, लेकिन अब शॉर्ट था तो मैंने कहा चलो पढ़ ही देती हूँ। बाकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि दो बहनों की कहानी है। जो बड़ी बड़ी बहन है उसके बाप के अकॉर्डिंग उसका रिश्ता हीरो से हुआ होता है, लेकिन और जो छोटी वाली बहन है उसका किसी और से मंगनी होने वाली होती है। एंड उसकी जब मंगनी किसी और से हो रही होती है उसमें वो हीरो एंट्री मारता है और बड़ी बहन को रिजेक्ट करके छोटी वाली बहन से निकाह करता है, रुखसती भी उसकी करवा लेता है। और क्योंकि उसके बड़ी रोब दबदबा होता है, बड़े उसके ठाठ होते हैं, और वो उसके बाप को ब्लैकमेल भी कर रहा होता है। अब वो पीछे के क्या ट्विस्ट है वो आपको नॉवल सुन के पता लगेगा। मेरे लिए ये बस ओके था, एवरेज नॉवल था, मुझे कुछ इतना को चार्मिंग या अट्रैक्टिव नहीं लगा। बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सपेक्टिव अलग भी हो सकता है। नॉवल की ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है। भारी कदमों की आवाज़ से चलता वो एक दरवाजे के करीब आके रुक गया। जब आहिस्ता से दरवाजे को ज़रा सा खोलता उसने देखा सामने बेड पर दो इंसान एक दूसरे में इस तरह खोए हुए थे कि उन्हें इतना भी एहसास ना हो सका कि कोई इस वक्त आंखों में खून लिए सख्त जबड़ों को भींचे उन्हें देख रहा है। इस वक्त उस शख्स की जगह कोई और होता तो इस नज़ारे को देखकर शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन वो ज़ोरेज़ बरोही था। नामवर बिजनेसमैन, एक ताकतवर इंसान जिसके एक इशारे पे बड़े से बड़ा इंसान भी कांप जाता था, जिसके बारे में मशहूर था कि उसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। मोहब्बत, एहसास और नरमी या जज्बात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिसे सिर्फ जीतना और दूसरों पर हुकूमत करना आता था। धोखे और झूठ से उसे सख्त नफ़रत थी, लेकिन आज उसकी नज़रों के सामने सिर्फ धोखा था, झूठ था, जिसे वो किसी तौर माफ़ करने वाला नहीं था। उसने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी होने वाली छोटी सी दुल्हनिया। हानिया उसका गुलाबी माइल सा गाल ज़ोर से खींचती शरारत से बोली, जिस पर लामिया एक आईब्रो की उठान से उसे देखती हल्का सा हंसती। ज़रूर दिल में लड्डू फूट रहे होंगे मोहतरमा के, आखिर को मंगनी जो होने जा रही है। वैसे सच सच बताओ, वसीम सिद्दीकी से जब से तुम्हारी बात पक्की हुई पसंद तो करने लगी होगी, है ना? बस झूठी बताती नहीं अपनी दोस्त को। हानिया अब मसनूई गुस्सा दिखाती मुंह फुला के बोली थी, पहली बात इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, मंगनी हो रही है, अभी फ़िलहाल शादी नहीं। और तुम अच्छे से जानती हो मेरी नज़र में शादी से पहले लड़का लड़की के बीच हराम रिश्ता होने पर यह प्यार, मोहब्बत, पसंद जैसी फीलिंग्स से सख्त नफ़रत है। मेरे दिल में वसीम सिद्दीकी के लिए फ़िल वक्त ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब शादी के बाद औरत अपने शौहर से करे तो ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि तब वो दोनों एक दूसरे पे हलाल होते हैं। और मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत हो तो अल्लाह भी खुश होता है। मेरे अनमोल जज्बात, एहसासात, मेरा सब कुछ मेरे शौहर के लिए होगा, जिसे मैंने बहुत संभाल के रखा है। वो आंखों में एक अनोखी चमक लिए नर्म मुस्कुराहट से बोली, मैं जानती हूँ मेरी रानी, तुम हो भी इस काबिल कि तुमसे टूट कर मोहब्बत की जाए। वैसे तुम्हारे अब्बा मियाँ को इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी तुम्हारी मंगनी करने की? अभी तो तुम इतनी छोटी हो यार, सिर्फ 20 की, और तालीम मुकम्मल कर रही हो। आगे तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल है। तुम्हारी बड़ी बहन अफशा की भी उन्होंने बात पक्की की हुई है, मुँह ज़बानी उस अमीरज़ादे से जिसके सिर्फ किस्से ही सुने हैं, देखा कभी नहीं। खैर, अफशा आपी तो बड़ी हैं, शादी की उम्र भी है उनकी, लेकिन तुम? हानिया परेशानी से बोली, बाबा ने हम दोनों की ज़िंदगी का फ़ैसला अपने बिज़नेस की तरक्की की बुनियाद पे किया है ना। कभी ज़ोरेज़ बरोही या वसीम सिद्दीकी बाज़ाब्ता तौर पे रिश्ता लेके घर आए, ना कभी उनकी फ़ैमिली ने हमें देखा। लामिया गहरा सांस खींचती बोली, जब हानिया उसके पीछे देखती इशारा करती बोली, वसीम सिद्दीकी। उसी पर लामिया ने पलट कर पीछे देखा तो वसीम सिद्दीकी बड़ी सी स्माइल लिए उसे हाथ हिलाता देख रहा था। लामिया ने गुस्से से उसे देखते जल्दी से रुक फेरा। तुम्हारा मजनू फिर आ गया,
ہانیہ ہنستی بولی، جس پہ لامیا گھور کے اسے دیکھنے لگی۔ جب سے بابا نے بات پکی کی ہے یہ انسان تب سے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑا ہے۔ 1000 بار منع کر چکی ہوں کہ شادی سے پہلے یہ سب ٹھیک نہیں، لیکن مجال ہے کہ کان پہ جوں رینگ جائے۔ ڈھیٹ کہیں کا، اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک ہے، پتہ نہیں کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس سے اچھا زوریس بروہی ہے، جس نے آج تک آپ ہی سے بات کرنا دور انہیں دیکھا تک نہیں۔ ہم میں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا، صرف بابا نے دیکھا ہے۔ لامیا غصے سے کہتی کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے چل کے اس تک آئی۔ وسیم نے اسے گہری دلچسپ نظروں سے دیکھا۔ بے حد حسین براؤن سلکی گھنے بال، بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں جو لمبی پلکوں کے بوجھ سے آدھی کھلی آدھی بند رہتی، چاند سا چمکتا گورا رنگ، اوپر سے اس کی مغرور ادا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھی، لیکن اس کا اکھڑ مزاج سامنے والے کو اپنی حد میں رکھتا۔ 3 ماہ پہلے جب صدیقی اور ہاشم فیملی کے بیچ ان کے رشتے کی بات پکی ہوئی تھی تو وسیم نے یوں ہی لامیا کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کی نظر میں وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی جسے دیکھنے کا حق اسے تھا، لیکن لامیا کی ایک جھلک اسے اس کا دیوانہ کر گئی۔ آپ یہاں پھر چلے آئے مسٹر صدیقی؟ دیکھیں یہ میری یونیورسٹی ہے، میری عزت ہے یہاں، سب مجھے جانتے ہیں۔ آپ کا یہاں بار بار آنا میرے کردار کو مشکوک ثابت کرتا ہے، خدا کے لیے شادی سے پہلے ایسی حرکتیں کرنا بند کر دیں۔ وہ غصے سے لال ہوتی دھیمی آواز میں بولی، لامیا میں وسیم اتنا بولا ہی تھا جب وہ پلٹی اور ہانیہ کے ساتھ چلی گئی۔ وسیم حیرت سے کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا۔ عجیب لڑکی تھی، اس کی عمر کی لڑکیاں تو ایسے ہینڈسم منگیتر کی خواہش کرتی تھیں، ان کے ساتھ محبت کے وعدے کرنا، گھومنا پھرنا ان کا خواب ہوتا، لیکن لامیا تو بالکل الٹ تھی۔ اس سب کے 3 ماہ ہونے کو آئے تھے، وہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح خوار تھا۔ کبھی پھول، کبھی گفٹ، کبھی کچھ لے کر اسے امپریس کرنے کے چکر میں رہتا، لیکن وہ ہر بار ٹکا سا جواب دیتی، اس کی چیزیں اسے لوٹا دیتی۔ آج بھی وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ مال لے جا کر اس کی پسند کا منگنی کا ڈریس دلوانے کو آیا تھا، جو 2 دن بعد تھی، لیکن اس کی بنا کچھ سنے لامیا ناراض ہوتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں سر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ان لوگوں نے مجھے ایسا کرنے کو دھمکی دی تھی، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رسیوں سے بندھا وہ آدمی اس کے سامنے روتا ہوا منت کرتا ہوا بولا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ بہت زخمی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے دھوکہ دینے اور غداری کرنے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے انوار، یہ بات سب جانتے ہیں میرے بارے میں، پھر بھی تم نے اتنی ہمت کی کہ زوریس بروہی کو دھوکہ دیا، اب اس کا حساب تو تمہیں دینا ہوگا۔ راجا کی طرف بیٹھے اس نے پیچھے کھڑی لڑکی کو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا، جس کا مطلب سمجھتی وہ آگے بڑھی اور اپنے ساتھی کی مدد سے اس آدمی کو اٹھا کے گہرے سمندر میں پھینک دیا۔ وہ آدمی چیختا چلاتا رہا، لیکن زوریس بروہی کا چہرہ اتنا پلین اور ایموشن لیس تھا جیسے یہ سب اس کے لیے بہت عام بات ہو۔ اس نے سگریٹ جلائی اور ایک گہرا کش لیتا کھڑا ہوا۔ اس کے گھر والوں کو ایک بھاری رقم کا چیک پہنچا دینا، اگر بدقسمتی سے یہ بچ گیا تو ٹھیک، نہیں تو یہ پیسے اس کے گھر والوں کو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ڈومینیٹنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنی بات پوری کرتا وہ کوٹ کے بٹن بند کیے آگے بڑھ گیا۔ 2 دن بعد آج ہاشم ہاؤس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ مہمان مسکراتے ہوئے اندر آ رہے تھے، بچے کھیلتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ عثمان ہاشم سارے انتظامات دیکھتے یہاں سے وہاں چکر کاٹتے خوش دکھائی دے رہے تھے، ہوتے بھی کیوں نہیں، آج ان کی چھوٹی بیٹی کی منگنی جو تھی، جو ان کی سب سے لاڈلی اور ہونہار قابل بیٹی تھی۔ ہاشم ہاؤس کے مین گیٹ سے 3 بڑی بڑی گاڑیاں تیز طوفان کی طرح اندر آتی دکھائی دیں، جو ٹھیک ہاشم ہاؤس کے دروازے کے سامنے آ کے رکیں۔ اس میں سے بھر بھر کے لمبے چوڑے سیاہ سوٹ پہنے آدمی ہاتھوں میں بڑی بڑی گن لیے اترتے دکھائی دیے، جو پورے ہاشم ہاؤس میں پھیل گئے۔ تبھی ایک دم آگے بڑھتا بیچ میں کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول گیا، جس میں سے زوریس بروہی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ باہر آیا۔ یورپین ڈیزائن کا بلیک سوٹ پہنے، ٹال، مائٹی، اپرائٹ، میچور، برائٹسٹ، اسٹرانگ، ہینڈسم پروفائل اس کے ٹال اور بورڈ فریم کو کمپلیمنٹ کر رہی تھی۔ کسی ظالم مغرور راجا کے انداز میں چلتا وہ ہاشم ہاؤس کے اندر آیا، ہر آنکھ اپنی جگہ پتھر بنے اس سپریم فگر کو
देख रहा था जो अतराफ पर निगाह डाले आगे ही आगे बढ़ रहा था, जैसे हाशिम हाउस की हर चीज़ को अपने पैरों तले रोंद डालेगा। उस्मान हाशिम जो किसी मेहमान से मुस्कुरा के बात कर रहे थे, अचानक काले सूट पहने इतने सारे आदमियों को घर के अंदर दाखिल होता देख, फिर सामने से उस हस्ती को आता देख हैरान रह गए। अपनी आंखों देखी, उन्हें यकीन न आया। वो लड़खड़ाते घबराते हुए उस तक आए थे। मिस्टर ब्रोही, आप यहाँ आए, यहाँ बैठें। उस्मान साहब अपनी आवाज़ की लर्जिश को छुपाने की पूरी कोशिश करते ज़बरदस्ती मुस्कुरा के उसे ड्राइंग रूम ले जाने के लिए आगे बढ़े। नहीं हाशिम साहब, हम यहीं बैठेंगे, जोरेस भारी आवाज़ में कहता आगे बढ़ा और बीच हॉल में रखे ढेर सारे सोफ़ों में से एक पर हाथ फैलाए टांग पे टांग रखे शाहाना अंदाज में बैठ गया। उसके गार्ड्स हर तरफ अलर्ट खड़े थे, किसी को अपनी जगह से हिलने तक की इजाज़त नहीं थी। जो मेहमान अंदर थे वो डरे सहमे थे, जो अंदर आने वाले थे उन्हें बाहर ही रोक दिया गया था। उस्मान हाशिम के माथे पे डर के हल्के हल्के पसीने के कतरे साफ दिखाई दे रहे थे। आज आपकी छोटी बेटी की मंगनी थी, सोचा मुबारकबाद दे दूं। आंखों में सख्ती और चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशंस लिए वो भारी आवाज़ में बोला, जी जी बहुत शुक्रिया। उस्मान हाशिम हकलाते बोले। अफशान जो पिंक लहंगा पहने सजी संवरी नीचे उतर रही थी, एक गार्ड ने उसे वहीं रोक दिया। जिस पर परेशान होती वो सामने उस तरफ देखने लगी जहाँ जोरेस ब्रोही बैठा था। उसकी कातिलाना पर्सनालिटी देखकर उसका दिल मुंह को आ गया। रोशनी जैसे उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसका डोमिनेटिंग अंदाज गज़ब का था। उसका हैंडसम चेहरा और परफेक्ट बॉडी किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी। उसकी समुंदर सी गहरी आंखें जब सामने वाले पर उठतीं तो सामने वाले को खुद पर एक अजीब सा प्रेशर फील होता, जैसे कोई भी उससे नज़र से नज़र मिलाकर देख ही नहीं सकता हो। उसे इस तरह पहली बार सामने देखने पर वो एक पल को दुनिया ही भूल गई। वो इतना खूबसूरत और कातिलाना वजाहत का शाहकार था। लोग यूं ही उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते मरा नहीं करते थे, लेकिन उस सब के पीछे उसका बहुत खौफनाक चेहरा था जिससे सब डरते, उससे दूर भागते थे। आपकी बेटी की मंगनी आज है, लेकिन अब वो मंगनी वसीम सिद्दीकी से नहीं होगी, बल्कि मुझसे आज अभी और इसी वक्त उसका निकाह होगा हाशिम साहब। अब की बार जोरेस ने जो धमाका किया था उसकी गूंज हर जीरूह के कानों में पड़ती उनके पर्दे फाड़ गई। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर ब्रोही? हाशिम दिल खराश आवाज़ में सदमे से बोले। अफशा भी ये सुनती दहल गई। ये क्या मजाक था, वो तो उसकी मंगेतर थी। क्यों मिस्टर हाशिम, जब आपने बिजनेस की आड़ में पैसे खाए थे तो रकम लौटाने के बदले आप ही ने अपनी बेटी, वो क्या नाम है, जोरेस संजीदगी से कहता अपनी उंगली माथे पे बजाता जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर जब याद ना आया तो बोला, वट एवर, जो भी उसका नाम है, मेरी बला से उसे मेरे सर थोपने की कोशिश की थी। एक तरह से सौदेबाजी जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैंने तब भी कोई हामी नहीं भरी थी। वो आपको गलतफहमी हुई थी कि इस सौदेबाजी पर राज़ी होता मैं पैसों के बदले आपकी बेटी को रख लूँगा, लेकिन अब मैं ये खुलेआम ऐलान करता हूँ कि मुझे आपकी बड़ी नहीं छोटी बेटी चाहिए, वो भी अपने निकाह में अभी और इसी वक्त। आंखों में वहशत लिए वो उनकी तरफ झुककर अपनी भेड़ियों सी गुर्राहट में बोला। अफशा को इस वक्त अपना आप एक बार फिर हकीर लगा। उसने गुस्से से मुट्ठियाँ भींच लीं। हर बार लामिया उससे बाजी ले जाती थी, चाहे वो रंग रूप हो, जहानत हो या फिर लोगों की तवज्जो। उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही थी। आज एक बार फिर वो उसकी खुशबख्ती छीनने जा रही थी। सामने बैठा इंसान चमकता सूरज था जो खुद आगे बढ़कर लामिया को पाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिस्टर हाशिम, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप हाँ करते हैं तो मैं फ़ोन करके अभी अपने घर वालों को यहाँ बुलवा लूँगा, और अगर आप ना करते हैं तो फिर यह फ़ोन पुलिस को जाएगा जो आपको मेरे साथ फ्रॉड करने पर जेल ले जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। आंखों में रूखापन लिए लापरवाही से कहता वो सिगरेट जलाकर गहरा कश लेता हाशिम की तरफ छोड़ गया, जो बेबसी की मूरत बने अजीब इम्तिहान में गिरे थे। एक तरफ बड़ी बेटी थी तो दूसरी तरफ छोटी, दोनों ही उनकी जान के गोशे थे जिसका वो बुरा नहीं चाहते थे। आज से 4 माह पहले अचानक रात ही रात हाशिम साहब के बैंक अकाउंट से बिजनेस पर इन्वेस्ट करने पर जोरेस की दी भारी रकम गायब हुई तो वो अपनी बेगुनाही उसके सामने साबित ना कर सके, जिसकी सूरत उन्होंने खुद अपनी बड़ी बेटी को तब तक उसे सौंपने की ऑफ़र की जब तक वो रकम लौटा नहीं देते, जिस पर वो गहरी सोच में डूबा चुप रहा, ना हामी भरी ना इनकार किया, जिसका मतलब इकरार में समझते। हाशिम साहब भी मुतमईन हो गए।
لیکن آج جب وہ عین لامیا کی منگنی کے وقت نکاح کی بات کرنے آیا تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ میں صدیقی فیملی کو کیا جواب دوں گا، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ ہاشم صاحب کی آنکھ سے آنسو نکلا جب وہ ٹوٹی آواز میں بولے، ان کی فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کی آواز میں طاقت کا غرور جھلک رہا تھا۔ تبھی ہاشم صاحب اقرار میں سر ہلا گئے اور نظر اٹھا کے بیوی کو دیکھا جو آنکھوں میں ڈھیر آنسو لیے انہیں دیکھتی سب سمجھ گئیں۔ اب وہ پلٹ کر اوپر لامیا کے روم کی طرف جا رہی تھی، جہاں وہ سفید پیروں تک حسین گھیر دار فراک، جس کی باڈی اور گھیر پر حسین گولڈن رنگ کا کام ہوا تھا، گلے میں گلوبند اور کانوں میں جھمکے پہنے، بالوں کو سامنے سے اٹھا کے پیچھے فرنچ دیے، مہندی لگے ہاتھوں میں پھولوں کے کنگن اور بہت پیارا میک اپ کیے، وہ کوئی حور دکھائی دے رہی تھی۔ زوریس بروہی کی خاص باڈی گارڈ شیلا اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ ہٹو میرے راستے سے، مجھے باہر جانا ہے۔ لامیا غصے سے اسے دھکا دیتی بولی تھی۔ اس کی حسین بڑی بڑی آنکھیں نمی سے اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں۔ سوری میم، سر کا آرڈر ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ شیلا روبوٹ کی طرح بولی۔ عجیب مصیبت ہے، آخر ہو کون تم اور تمہاری سر چاہتے کیا ہو؟ لامیا تھک ہار کر واپس اپنی جگہ بیٹھتی بولی جب نبیلہ بیگم ساڑی کا پلو ایک ہاتھ سے سنبھالے دوسرے سے آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرتی اندر آئیں۔ مما، لامیا انہیں دیکھتی بھاگ کے ان کے گلے جا لگی۔ میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت تمہیں اپنے بابا کا ساتھ دینا ہوگا، بس ان پر یقین رکھنا ہوگا، باقی جو اللہ کو منظور ہو۔ پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی وہ دکھی لہجے میں بولی۔ لامیا ناسمجھی سے انہیں دیکھے گئی۔ زوریس کے ایک فون کرنے کی دیر تھی اور بروہی خاندان کے بڑے آدھے گھنٹے کے اندر ہاشم ہاؤس میں موجود تھے۔ یہ سب اچانک مجھے جب زوریس نے 3 گھنٹے پہلے بتایا تھا کہ وہ آج بروہی خاندان کی بہو لے کے آئے گا، کچھ انتظام کے ساتھ ہم تیاری کر لیں شادی کی، تو یقین کریں میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ آخر اس لڑکے کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر جائے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسامہ بروہی جو زوریس کے والد تھے خوشی سے سرشار عثمان ہاشم سے بولے جو سر جھکائے اداسی سے بیٹھے تھے۔ ارے بھائی صاحب، اداس مت ہو، ایک نہ ایک دن تو بیٹی کو رخصت کرنا ہی ہوتا ہے، آپ بالکل فکر مت کریں، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، پلکوں پہ بٹھا کے رکھیں گے، بہت خوش رہے گی وہ۔ فہمیدہ بروہی بھی بہت خوش تھیں، آخرکار ان کا بیٹا شادی کے لیے راضی تو ہوا، ورنہ انہیں لگتا تھا جس سخت مزاج اور سرد انداز کا وہ مالک ہے، مشکل سے ہی وہ عورت ذات کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ بہو یا پوتا پوتی کی خواہش ہی انہوں نے چھوڑ دی تھی، کیونکہ جب بھی وہ اس کے سامنے شادی کا ذکر کرتی تو وہ غصے سے چیزیں توڑتا، انہیں چپ کروا دیتا۔ لیکن آج جب اس نے بہو لانے کا ان کے سامنے ذکر کیا تو وہ بنا کسی سوال جواب کے خوشی سے تیاری کرتی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پہنچ گئیں۔ اور ہاشم صاحب کو دیکھ کر بھی انہیں یہی لگا کہ وہ بیٹی کی رخصتی کی وجہ سے اداس ہیں۔ اندر کی بات ان دونوں کو ہی معلوم نہ تھی۔ نکاح کی تیاری کریں انکل، میرے پاس وقت نہیں، زوریس اپنے موم ڈیڈ کے سامنے تہذیب سے کہتا انہیں ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اٹھیں اور نکاح کے لیے لڑکی کے پاس جائیں۔ ہاشم صاحب آہستہ سے اٹھے اور نکاح خواہ کے ساتھ کچھ اور مرد حضرات کو لیے آگے بڑھ گئے۔ فہمیدہ بیگم بھی اٹھ کر ان کے ساتھ چل دیں۔ ان کے ہاتھ میں بہت حسین لال دوپٹہ تھا۔ جب وہ مرد حضرات سے پہلے لامیا کے پاس آتی، اسے پیار کرتی، وہ دوپٹہ اڑا کر گھونگھٹ کر گئیں۔ لامیا حیران سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بابا کو اندر آتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو لیے ہاشم صاحب بہت کچھ بنا کہے اس سے کہہ گئے، جس پہ وہ سر جھکا گئی۔ ان کی بہت فرمانبردار بیٹی تھی، ان کی لاڈلی، جس سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ وسیم کے لیے بھی وہ اپنے بابا کی وجہ سے راضی ہوئی تھی، اور اب یہ نکاح بھی وہ اپنے بابا کی عزت برقرار رکھنے کے لیے کر رہی تھی۔ آنکھوں میں بہت سے موتی لیے وہ نکاح خواہ کے ایک ایک لفظ پہ حامی بھرتی چلی گئی، بنا کسی انجام کی پرواہ کیے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا جس میں وہ لامیا ہاشم سے لامیا زوریس بروہی بنا دی گئی تھی، جو اب سے اس کے جسم و جاں کا مالک تھا۔ عثمان صاحب فوراً سے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رو دیے، جب وہ بھی ان کے سینے سے لگی لرز رہی تھی، اور دور کھڑی افشاں آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں لیے کچھ پل دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ زوریس کے پیپر سائن کرنے کی دیر تھی جب وہ کھڑا ہوتا حکمیہ انداز میں بولا، دلہن کو لے آئیں رخصتی کے لیے، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ جب رخصتی کا سن کے ہاشم صاحب، ان کی بیگم، اس ظالم انسان کو ناراضگی سے دیکھنے لگے۔ کیا تھا؟
اگر وہ رخصتی کچھ دن بعد رکھ لیتا، کم سے کم وہ ذہنی طور پر تیار تو ہوتے اپنے جگر کے گوشے کو خود سے دور کرنے کے لیے۔ ابھی تو وہ بہت چھوٹی تھی، تعلیم مکمل کر رہی تھی، اس کے کئی خواب تھے۔ جب نبیلہ بیگم لامعہ کے پاس آتی بولی، وہ لوگ رخصتی کا تقاضا کر رہے ہیں، چلو میری جان۔ لامعہ اب پھٹی آنکھوں سے یک ٹک انہیں دیکھے گئی، پھر گہرا سانس لیتی ہمت سے بولی، ٹھیک ہے، ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ بابا کا اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتی وہ گھونگھٹ ایک بار پھر منہ پہ ڈالے ان کے ساتھ چل دی۔ صدیقی فیملی کسی بھی وقت یہاں پہنچتی ہوگی اور میں نہیں چاہتا موم ڈیڈ کے سامنے کوئی بھی تماشا ہو۔ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ ہو، اس لیے اسے لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں تم سب سنبھال لینا، ہاشم صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بعد میں پھر میں پرسنلی صدیقی فیملی کو خود ہینڈل کر لوں گا۔ اسٹریٹ فیس کے ساتھ شیلا سے کہتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شیلا سر ہلاتی واپس اپنی جگہ چلی گئی۔ جب کچھ ہی دیر میں ایک نازک اندام لال بڑا سا گھونگھٹ ڈالی لڑکی کو اس کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا۔ اپنی پراؤڈ پرسنالٹی لیے وہ اس کی طرف ایک نگاہیں غلط ڈالے بنا دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی چلنے لگی، لامعہ نے آنسو بھری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کی طرف آخری بار دیکھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ میری بہن کا نکاح کر دیا۔ کس قسم کے باپ ہیں آپ انکار بھی تو کر سکتے تھے اس زریز کو، اور وہ گنی مکار، اس نے ایک لفظ نہیں کہا، کوئی مزاحمت نہیں کی، کیسے نکاح کر کے رخصت ہو گئی؟ ان سب کے جاتے ہی افشاں ہاشم صاحب پہ آگ بگولا ہوتی بولی، بس کرو افشاں، اس وقت اپنے باپ کی تکلیف کم کرنے کی بجائے تم اور انہیں دکھ دے رہی ہو۔ لامعہ کو دیکھا تھا اپنے باپ کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، لیکن ایک اف تک نہیں کیا۔ نبیلہ بیگم دانت پیستی اسے شرم دلاتی بولی، جس کے تن بدن میں زریز جیسے انسان کو کھونے کا دکھ ہچکولے لے رہا تھا۔ عثمان ہاشم سر پکڑے بیٹھے تھے، تبھی صدیقی فیملی اپنے مہمانوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، جنہیں دیکھ کر اب ہاشم فیملی مشکل میں پڑ گئی کہ کیسے انہیں بتائیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سب سے یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ جب عثمان صاحب خود ہمت کرتے بولے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں عثمان صاحب؟ اچانک سے کیا ہو گیا ایسا؟ صدیقی صاحب تھوڑا کڑے لہجے میں بولے۔ وسیم کی بھی آنکھیں حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ ماحول ایک دم کشیدگی اختیار کر گیا۔ میں نے لامعہ کا نکاح کر دیا ہے زریز بروہی کے ساتھ۔ عثمان صاحب ابھی اتنا بولے ہی تھے جب وسیم غصے سے دانت بھینچتا ان کی طرف لپکا۔ جب شیلا بیچ میں آتی زور سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی گرائی، خبردار! جو ہاشم صاحب کو ہاتھ بھی لگایا، چیف کا آرڈر ہے، اگر تم نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں بہت برا پیش آؤں گی۔ شیلا جو آرمی کمانڈو کی ٹریننگ لیے ہوئے تھی، وہ ایک وقت میں 10 لوگوں کو آرام سے ڈھیر کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وسیم اس کی دھمکی سے پیچھے ہٹتا بولا، اچھا نہیں کیا ہاشم صاحب، میری ہونے والی بیوی تھی وہ، آج ہماری منگنی ہونے والی تھی اور آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ ضرور اس میں اس زریز کا ہاتھ ہوگا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وسیم نفرت سے کہتا اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ کرتا بھی کیا، اس زریز کے ٹرینڈ باڈی گارڈ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ لامعہ کا دل اس وقت بہت آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن سوچوں پر صرف اپنی فیملی کی فکر تھی۔ جب زریز کا موبائل رنگ کرنے لگا، وہ فون اٹھاتا کان سے لگائے سامنے والے کی بات سننے لگا، پھر اپنی بھاری آواز میں بولا، ٹھیک ہے، تم وہیں ہاشم صاحب کی حفاظت کرو، ہو سکتا ہے وہ پھر آئے۔ لامعہ جو اس طرح میں اپنی مخروطی انگلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی، اس کی بات سنتی ایک دم سے دھک سے رہ گئی۔ جب اگلے پل اس نے گھونگھٹ اٹھائے غصے سے زریز کے کالر کو دبوچے جھٹکا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا میرے بابا کو کسی سے خطرہ ہے؟ تم کیسے ان کی حفاظت کرنے کو ہدایت دے رہے تھے؟ بولو، اگر انہیں ایک خروچ بھی آئی تمہاری وجہ سے تو یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ آنکھوں میں آگ کی تپش لیے گہری سانسیں لیتی اسے دھمکاتی بولی۔ زریز جو بنا پلکیں جھپکے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، ہلکا سا ہنسا۔ واہ، تم تو بہت بہادر نکلی، اپنے کچھ دیر پہلے بنے شوہر کا گریبان پکڑے اسے جان کی دھمکی دے رہی ہو۔ میری پیاری بیوی، تم نے تو مجھے سرپرائز کر دیا جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ خیر، یہ پیار بھری باتیں ہم اپنے کمرے میں جا کے کریں گے، تب تک کے لیے اپنے جذبات قابو کر کے رکھیں بیگم۔ یکدم اس کے ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنے کالر سے ہٹاتا وہ برف کی طرح سرد لہجے میں بولتا، پھر اس کی ذات سے لا تعلق ہو گیا۔
लामिया गुस्से को बेहद जब्त करती कांपती आवाज़ में बोली, ज़ोरेस ब्रोही, तुम एक संग दिल, बेरहम, नाकाबिल बर्दाश्त इंसान हो। याद रखना, मैं तुमसे डरने वाली नहीं। तुम मुझे दबा के अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इतना कहती वो भी अब उसकी ज़ात से लाताल्लुकी का इजहार करती दूसरी तरफ देखने लगी। उनकी गाड़ी ब्रोही रेजिडेंस के सामने आराम से आके रुकी। जब फहमीदा बेगम खुशी से उसे गाड़ी से उतारती, अब दोनों को एक साथ खड़ा करते उनकी नज़र उतारने लगी, जिनकी जोड़ी इतनी प्यारी लग रही थी कि बेइख्तियार उन्हें देखे दिल से माशाल्लाह निकलता था। एक चांद थी तो दूसरा सूरज। वो एक साथ इतने मुकम्मल और खूबसूरत लगते दिखाई दे रहे थे कि जैसे अल्लाह ने बहुत चाहत से उन्हें बनाते एक दूसरे के नसीब में हमेशा के लिए लिख दिया हो। लेकिन अंदर से उन दोनों का दिल एक दूसरे से फासले पर अजनबियत और सर्द मोहरी लिए हुए था। फहमीदा बेगम तो उस पर वारी सदके जाती उसे ज़ुरैस के कमरे में ले आईं। जब उसने नज़रें उठाकर चारों अतराफ देखा, जिसके कमरे की चीज़ें भी उसी की तरह दौलत की ताकत का सबूत दे रही थी, लामिया ने नफ़रत से मुंह फेर लिया। फहमीदा बेगम उसे मोहब्बत से बेड पे बिठाते उसका हाथ थाम कर बोली, ज़ुरैस दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा गुस्से का तेज़ है, थोड़ा सा ज़िद्दी भी है, इकलौता है ना। वो ऊपर से खुद को सख्त दिखाता है लेकिन उसका दिल बहुत नरम और प्यारा है। वो हल्का सा हंसी, तुम उसकी किसी बात का बुरा मत मानना, प्यार से मनाओगी तो जान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। बस मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहो। फहमीदा बेगम उसे समझा रही थी जब वो दिल में किलस के बोली, प्यार से मनाओ, जान से ना मार दूँ उस मॉन्स्टर को, और उस मॉन्स्टर के साथ हमेशा रहूँगी मैं, कभी भी नहीं। फहमीदा बेगम खड़ी हुई और जाती हुई बोली, मैं खाना भिजवाती हूँ बेटा, ठीक है, आराम से खा लेना, शर्माना मत। उनके जाने के बाद लामिया ने सर पे ओढ़े घूंघट को ज़ोर से खींच के खुद से दूर फेंका। तभी ज़ुरैस दरवाज़ा खोलता अंदर आया। जब वो दुपट्टा उसके कदमों में आके गिरा, एक नज़र लामिया के गुस्से भरे चेहरे पर डालता वो झुककर दुपट्टा उठाता अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर गया। क्या हुआ मेरी प्यारी सी जानू को, कमरा पसंद नहीं आया? अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी इसी कमरे में रहना है, आदत डाल लो। जाविल वाले लहजे में कहता वो उसके तन बदन में आग लगा गया। लामिया ने खून भरी निगाहों से उसे देखा और उठ के उस कमरे से बाहर जाने लगी। तभी ज़ुरैस अपने एक ही मजबूत हाथ से उसे पीछे कमर से थामता उसकी पीठ सीने से लगा गया। उसकी ये जुर्रतमंदी देखती लामिया सन्नाटे में रह गई। एक बिजली थी जो लहर बनकर उसके पूरे जिस्म में दौड़ने लगी। उसने गुस्से से उसका हाथ हटाने की कोशिश की लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो उस 6 फुट 3 इंच कसरती जिसामत वाले इंसान के सामने छोटी सी गुड़िया मालूम हो रही थी। जब वो उसकी सख्त गिरफ्त में तड़प के बोली, तुम्हारे साथ इस कमरे में रहने से बेहतर है कि मैं सड़क पर रह लूँ। तुमने अच्छा नहीं किया ज़ुरैस ब्रोही, तुम जानते थे आज मेरी मंगनी थी वसीम सिद्दीकी से, उसके बावजूद तुमने बाबा को ब्लैकमेल करके मुझसे निकाह किया, जबकि तुम्हारी शादी आप ही के साथ तय थी। आखिर इस सब के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? ज़ुरैस बेचारा सा मुँह बनाते उसके जले पे नमक छिड़कता बोला, ओह ये तो वाकई गलत हुआ मेरी जानू के साथ। अब वसीम बेचारा क्या करेगा, उसे तो कोई लड़की अब मिलेगी भी नहीं। लेकिन जानू तुम्हारा शौहर कोई आम इंसान तो है नहीं। वो जब भी कोई खेल खेलता है तो उसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा होता है। क्योंकि मैं बाजी को पलट कर सामने वाले को मात देने की ताकत रखता हूँ। मैं कभी नहीं हारा। अब चुपचाप वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। किसी बादशाह की तरह हुक्म देता वो हल्का सा उसे बेड की तरफ धकेल गया। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक मुलाजिम खाने की ट्रॉली लिए खड़ा दिखाई दिया। ज़ुरैस ट्रॉली अंदर लिए दरवाज़ा वापस बंद कर गया। चलो अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लो, मुझे ज़्यादा किसी के नखरे पसंद नहीं, संगदिली से कहता वह उससे थोड़ा फासले पे बैठे खाना अपनी प्लेट में डालने लगा। लामिया ने नफ़रत अमेज़ निगाहों से उस जाबिर शहज़ादे को देखा। उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसे औरतों की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपने अंदर मुकम्मल ज़ात लिए हुए था, खूबसूरत लेकिन मगरूर, एक पावरफुल इंसान जिसके पास इतना पैसा था कि वो इस शहर को पाल सकता था। उसके नाम कितने अरब खरब रुपए हैं कोई नहीं जानता था। उसका मजाज दूसरे अमीर ख़ानदान के बाकी मर्दों जैसा बिल्कुल नहीं था जो अपनी जवानी औरतों और दुनिया की बाकी रंगीनियों में बर्बाद करते दिखाई देते थे। वो उसे देखती गहरी सोचों में डूबी हुई थी जब उसी पल ज़ुरैस ने इमोशनलेस निगाहें उसकी जानिब घुमाई, जिसके देखने पर एक लम्हे को वो सटपटा सी गई। घूरने से फुर्सत मिल गई हो तो खाना खा लो, तंजिया लहजे में बोला गया।
میں تمہارے آرڈرز ماننے کے لیے مجبور نہیں۔ تبھی وہ بھی تنک کے جواب دیتی بولی، دیکھو لڑکی، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کروں۔ آپس کی اس دشمنی میں بھوکے رہ کے لڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو خود پر ہی ظلم ہوا۔ تم اگر بھوکی بھی رہتی ہو تو اس میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کولڈ اور ڈیپ آواز میں کہتا وہ مزے سے اپنا کھانا ختم کر رہا تھا، جب لامیا بھی حیرت سے دل میں بولی، کہہ تو ٹھیک رہا ہے، میں کیوں اپنا نقصان کرنے لگی؟ اگر بھوکی رہی تو اس مونسٹر سے جیتوں گی کیسے؟ مجھے اس سانڈ سے لڑنے کے لیے بہت طاقت اور اسٹیمنا کی ضرورت ہے۔ تبھی پلیٹ اٹھاتی تھوڑا سا کھانا لیتی کھانے لگی، جب زوریس بالکل مدھم سا مسکرا دیا۔ اسے وہ چھوٹی سی لڑکی پہاڑ کی طرح سخت اور ضدی محسوس ہوئی جسے دماغ سے قابو کرنا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے زوریس چینج کرتا باہر آیا جب اس نے دیکھا لامیا ہاتھ مسلتی عجیب کشمکش چہرے پر لیے کھڑی تھی۔ جاؤ تم بھی فریش ہو جاؤ، کپڑے بدل لو اور اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ۔ تبھی لامیا اس کی طرف آنکھیں دکھاتی بولی، نہ ہی میں چینج کروں گی نہ ہی سوؤں گی، مجھے اس کمرے سے باہر جانا ہے ابھی کے ابھی، میں مزید اس کمرے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتی وہ دروازے کی طرف ایک بار پھر بڑھی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جا پاتی زوریس نے زور سے ہاتھ دروازے پہ مارا اور کھینچ کے اسے دروازے سے دور کیا۔ اپنے آپ کپڑے بدلنے جاتی ہو یا یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے کپڑے بدلنے میں تمہاری ہیلپ کروں؟ ویسے اگر تم یہی چاہتی ہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ باتوں کو گول مول گھمائے تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتا بیڈ بوائے اسمائل لیے وہ بولا۔ اس کی بات سنتے لامیا کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا، جیسے سارا خون سمٹ کے اس کے چہرے پہ آ گیا ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی مرد اتنی بے باک گفتگو سے کر رہا تھا۔ شوہر اور بیوی کے بیچ کے تعلقات کو وہ اچھے سے جانتی تھی، وہ کوئی چھوٹی بچی تو تھی نہیں۔ شادی اور شوہر کو لے کے اس کے دل میں جو نرم گرم سے جذبات تھے جس کے لیے آج تک اس نے خود کو سینت کے رکھا تھا، وہ زوریس بالکل نہیں تھا۔ اس کی نظر میں یہ شادی صرف زبردستی کی بنیاد پہ جوڑا گیا ایسا رشتہ تھا جسے وہ ایک دن توڑ دینے والی تھی۔ اس کی نظر میں زوریس شوہر نہیں بلکہ ظالم انسان تھا جس کی قید میں وہ پڑپڑا رہی تھی۔ وہ مر کر بھی اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں جوڑنے والی تھی۔ زوریس ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا آگے آ رہا تھا جب لامیا خوف سے پیچھے کو جاتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ لامیا کو لگا اگر اس نے زوریس کی بات نہ مانی تو کہیں وہ جنگلی آدمی اپنا کہا سچ ہی نہ کر دکھائے۔ جب وہ دیوار سے لگتی خوف سے چیختی بولی، میں بدلتی ہوں اپنے کپڑے، تو میرے قریب مت آنا۔ اس کی خوف زدہ ہرنی آنکھوں میں دیکھتے زوریس مسکرا دیا۔ لامیا کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت اور معصوم سی بچی دکھائی دے رہی تھی۔ زوریس اس کے بہت نزدیک آ گیا جس پہ لامیا دوپٹے کو سینے کی طرف دبوچتی آنکھیں میچ گئی۔ زوریس اس کے کان کی طرف جھکتا سرگوشی کرتا بولا، بہت اچھا میرا بچہ۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ لامیا کو اس کی سانسیں اپنی گردن پہ صاف محسوس ہو رہی تھیں، جس سے اس کے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے تھے۔ لامیا سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو اس نے زور سے زوریس کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، جس سے وہ ہلکا سا ہنستا ہوا اس سے دور ہوا تھا۔ تبھی وہ کپڑے بدلنے کے لیے جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو اس نے دیکھا روم پورا خالی تھا۔ لامیا کی نظروں نے زوریس کو ادھر ادھر ہر طرف ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ راحت کی سانس لیتے وہ بولی، شکر کہ وہ مونسٹر چلا گیا، ورنہ میں رات اس کمرے میں اکیلے اس مونسٹر کے ساتھ کیسے گزارتی، نیند بھی نہیں آتی۔ اسی وقت لامیا کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جیسے ہی پلٹی زوریس کو اپنے سامنے دیکھ وہ ڈر گئی۔ 2 قدم پیچھے جاتی گھبراہٹ میں اس کا سر دیوار سے لگ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی زوریس کے مضبوط ہاتھوں نے اسے کاندھوں سے تھام کر سنبھال لیا۔ یہ بھی کچھ دیر پہلے تو مجھے کیا کہہ کے بلا رہی تھی؟ زوریس اسے چھیڑتا ہوا بولا تو لامیا ایک پل کو گھبرا گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، لامیا ہکلائی۔ اچھا تو پھر کوئی بھوتنی تھی جو اپنے مجنوں مونسٹر کو یاد کر رہی تھی؟ وہ اسے مزید ٹیز کرتا بولا۔ زوریس اس کی باتیں سن چکا تھا جس پہ لامیا پریشان ہو گئی تھی۔ خیر رات کے 12 بج رہے ہیں، تم چاہو تو رات جگہ کر سکتی ہو، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے جانو۔ یہ کہتا وہ آرام سے اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ یہ دیکھ لامیا حیران ہوتی بولی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بیڈ پہ تم سو گے تو پھر میں کہاں سوؤں گی؟ زوریس پھیل کے لیٹتا مزے سے بولا، اتنا بڑا بیڈ ہے، تم جیسے 2-3 چھوٹے بچے اور آرام سے سو سکتے ہیں۔ ویسے تم چاہو تو گھر سے تھوڑی دور ایک نیم کا بہت بڑا درخت ہے۔ وہ اس کی نازک جسامت اور کم عمری پہ بار بار اسے بچہ کہتا چڑھا رہا تھا۔ لامیا گھور کے اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ بھوتنیاں نیم کے درختوں پہ ہی تو رہتی ہیں۔
جب وہ اس کی کنفیوژن دور کرتا لب دبا کے مسکراتا ہوا بولا، لامیا غصے سے تکیہ اٹھا کے اس پہ پھینکتی بولی، تمہیں میں بھوتنی لگتی ہوں؟ زریز اسے مزید تنگ کرتا بولا، نہیں ویسے تو تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے منہ سے تعریف سنتے لامیا پلکیں جھپکنے لگی جب وہ مزید بولا، ہاں لیکن جب تم یوں غصے سے گھورتی ہو تو بھوتنیوں سے کم نہیں لگتی۔ لامیا تپی ہی تھی، ویری فنی، لیکن میں بیڈ پر تمہارے ساتھ کبھی نہیں سوں گی، غصے سے ناک پھلاتی بولی۔ اس کی بات سے زریز کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا کمرہ ہے جس کونے میں دل کرے سو جاؤ۔ لامیا نے دیکھا زریز کا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنی جگہ سے ہلنے کا تو وہ غصے سے پیر پٹکتی بیڈ کے ایک سائڈ پہ آتی سکڑ کر لیٹ گئی۔ رات کے بیچ کا پہر تھا جب لامیا کی آنکھ بے چینی سے کھل گئی۔ اسے اپنے وجود پر کچھ بھاری پن سا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک سے دیکھنے پہ اس نے پایا زریز کا بھاری ہاتھ اس پہ ہے اور زریز کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا۔ لامیا کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اس کی قربت پر گھبراتی لامیا زور سے چیخی۔ اس کی چیخ سنتا زریز گہری نیند سے ہڑبڑا کے جاگا اور ادھر ادھر دیکھتا بولا، کیا ہوا؟ کیا سچ میں بھوت دیکھ لیا؟ تبھی لامیا غصے سے اس کا ہاتھ کھینچ کے اس کی طرف پھینکتی بولی، تمہارا ہاتھ مجھ پہ کیا کر رہا ہے؟ تم نیند میں میرے اتنے قریب کیوں آئے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا بنا میری اجازت تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، بھلے سے میرے شوہر ہو۔ زریز جمائی لیتا بولا، میں نے بھی کہا تھا تمہیں ہاتھ لگانے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، وہ میں جاگتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں۔ خیر میں نے تمہیں ہاتھ نہیں لگایا، شاید وہ نیند میں میرے ہاتھ پیر کچھ زیادہ ہی چلتے ہیں۔ کتنا جھوٹ بولتے ہو، میں جانتی ہوں یہ سب تم مجھے پریشان کرنے کے لیے کر رہے ہو، جھوٹے مکار۔ لامیا کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، نیند میں تھا میں، ہو سکتا ہے غلطی سے یہ سب ہوا ہو، اس میں اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زریز بھی تپ کے بولا، غلطی؟ واہ، اب اس بے شرمی کو غلطی کا نام دے دو، میری زندگی تو برباد کر ہی دی ہے، اب رات بھی خراب کر دی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا تھا مجھ سے جو سزا کے طور پہ تم سے پالا پڑ گیا، یہ سب تم نے جان بوجھ کر ہی کیا ہے۔ لامیا کی بک بک سنتا زریز پریشانی سے آنکھیں بند کر گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بہت غصہ آ رہا ہو۔ اگلے ہی پل اس نے لامیا کو زور سے اپنی طرف کھینچا اور اس پر جھکتے اس کی زبان بند کر دی۔ زریز کی اس حرکت سے لامیا صدمے سے برف کی طرح جم گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا اگلے 2 سیکنڈ میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ زریز شدت سے اس پہ جھکتا جب اسے درد کا احساس ہوا تب اس کا صدمہ ٹوٹا جب وہ سمجھ پائی کہ زریز کیا کر رہا تھا۔ اس نے پوری طاقت استعمال کرتے زریز کو خود سے دور دھکیلا۔ وہ اس پر چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن اس کے لفظ جیسے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ گہری سانسیں لیتی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ اسے ضبط سے دیکھے گئی۔ جب زریز بولا، تم نے دیکھا سویٹ ہارٹ، جب زریز کچھ کرتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں اور اسے دھڑلے سے قبول بھی کرتا ہے۔ جب کہہ دیا تھا کہ غلطی سے ہوا تو غلطی سے ہوا، اس کے باوجود تم الزام لگاتی رہی، تو پھر اسے سچ کر کے دکھانا تو تھا نا۔ آئندہ سے یاد رکھنا، ابھی یہ صرف چھوٹا سا ٹریلر تھا، نیکسٹ ٹائم پوری فلم دکھاؤں گا۔ اوکے بچہ، گڈ نائٹ۔ لامیا اس کی بات سنتے گہرے صدمے سے دو چار ہوئی تھی۔ جب وہ خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتی صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ اگلی صبح لامیا جب سو کے اٹھی تو کل رات جو کچھ ہوا اسے سوچ کر وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ سچ تھا یا خواب۔ اس کا سر درد کرنے لگا۔ جب سب پہ لعنت بھیجتی وہ تیار ہوئی تھی، نیچے آ گئی۔ فہمیدہ بیگم اور اسامہ صاحب کو ناشتے کی میز پہ بیٹھا دیکھ وہ سلام کرتی بولی۔ فہمیدہ تو خوشی سے نہارتی اس کا ہاتھ پکڑے کرسی پہ بٹھا گئیں اور اسے ناشتہ کروانے لگی۔ بیٹا آپ خوش ہیں؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی بھی بات ہو جو زریز نہ مانتا ہو مجھے آ کے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گا۔ اسامہ صاحب ماحول کو خوشگوار بناتے بولے، جس پہ وہ زبردستی ہونٹوں کو کھینچتی ناشتہ کرنے لگی۔ پھر اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ الماری سے کپڑے نکالتے وہ جیسے چینج کرتی باہر آئی تو سامنے زریز اپنی اسٹرانگ پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ لامیا اس وقت ایک چھوٹی سی کالج گرل لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ زریز کی نظریں بھی کچھ پل کو اس پہ ٹک گئیں۔ زریز کے وجود کو اگنور کیے وہ شیشے کے سامنے بال بنانے کھڑی ہو گئی۔ زریز کی گہری نظریں لامیا کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے لگیں۔ لامیا کے حسین گھنے بال ہوا سے لہرا رہے تھے۔ لامیا کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا اور زریز اس کی خوشبو میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ لامیا بھلے اسے اگنور کیے ہوئے تھی لیکن اس کی گہری نظریں وہ اپنے جسم کے آر پار بخوبی محسوس کر پا رہی تھی۔ جب وہ تنک کے بولی، میری خوشیوں کو تو تمہاری نظر کھا گئی، اب کیا مجھے بھی نظر سے مارنے کا ارادہ ہے؟ یا پھر تمہاری نظر ہی ایسی ہے جو ہر لڑکی پہ چپک جاتی ہے؟
लामिया की बात पे जुरेस होश में आया। जब उसकी बात का मतलब समझते वो गुस्से से उसके पास आता बोला, कुछ ज़्यादा ही पर नहीं निकल आया? वैसे भी अपनी बीवी को नज़र भर के देखते में कैसी शर्म। वैसे ये बताओ इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? जुरेस के इतना करीब आने पर लामिया की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसे अजीब से एहसासात ने घेर लिया जिससे वो आज तक बेखबर थी। खुद को संभालती सबसे पहले वो जुरेस को सामने से हटाती, उससे दूर जाती बोली, शादी हुई है, कोई काले पानी की सज़ा नहीं जिसकी वजह से कैद होके बैठ जाऊं। वैसे तो डॉन बने फिरते हो तो ये मालूम ना करवा सके कि मैं रोज़ कहाँ जाती हूँ? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं, उससे आगे खुद मालूमात करवा लेना। लामिया बाहर जाने लगी थी जब जुरेस सर्द और भारी आवाज़ में बोला, मुझे धोखा मत देना लामिया, धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। लामिया के रोंगटे से खड़े हो गए। जब झटके से पलटती वो उसकी वीरान आंखों में एक पल को देखती बोली, धोखा देना क्या सिर्फ तुम्हें आता है? कोई तुम्हें धोखा दे तो बर्दाश्त नहीं होता? जुरेस पुरोही, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उसकी बात सुनता जुरेस मुस्कुराता चल के उसके पास आया और उसके कान में बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है धोखा मैंने दिया है? आंखें खोल के देखो जानू, हो सकता है धोखा बहुत पहले से कोई तुम्हारा करीबी तुम्हें देता आ रहा है जिससे तुम बेखबर हो। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए जो इस धोखे से मैंने तुम्हें बचा लिया। लामिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जुरेस की तरफ यकटुक देख रही थी। जुरेस के चेहरे से साफ जाहिर था वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। लामिया को उसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो हिचकिचाती बोली, मतलब क्या कहना चाहते हो? जुरेस के लबों पर पुरइसरार मुस्कुराहट आई। बिना कुछ बोले वो कमरे से जाने लगा। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम मुझे मेरे ही अपनों के खिलाफ इस्तेमाल करके कोई बदला लेना चाहते हो। मैं समझ गई हूँ, तुमने अपने मफाद के लिए मुझसे शादी की है, वरना आप ही से तुम्हारी मंगनी तय थी, शादी होने वाली थी तुम दोनों की। कमरे से जाता जुरेस गुस्से से पलटता, तेज़ कदमों से उसके पास आता, ज़ोर से उसके कांधों को थाम के झटका देता बोला, पहली बात, तुम्हारे बाप ने पैसों के गायब होने के बदले तुम्हारी बहन को मेरी झोली में डालने की ऑफ़र खुद की थी, मैंने नहीं। मैंने तो हामी भी नहीं भरी थी, ना ऐसा कोई इरादा था। तुम्हारे बाप ने खुद तसव्वुर कर लिया कि उसकी शादी मुझसे होगी। मैंने तो उसे देखा तक नहीं, ना ही उसका नाम जानता हूँ। लेकिन हाँ, तुमसे शादी करना ये मेरा अपना सोचा समझा फ़ैसला था, समझी? अब आइंदा मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी तो तुम मेरा रात वाला रूप देखोगी। उसे झटके से छोड़ता वो बाहर चला गया। जब पीछे लामिया लामहदूद सोचों में गुम खड़ी रह गई। वो उसके दिल में शक का बीज बो गया था। जब रात का वो हादसा एक बार फिर उसे याद आता, उसके पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ा गया। वसीम होटल के रूम में बैठा ड्रिंक का ग्लास खाली करता गुस्से से बोला, लामिया की हिम्मत कैसे हुई उस जुरेस से शादी की? कितनी कोशिशें की थी मैंने, लेकिन वो जुरेस। वसीम ये सोचता पागल हो रहा था। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुला और कोई भाग के उसके पास आता, उसकी गोद में बैठे उस पर झुक गया। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे में खोए यूं ही एक दूसरे पर झुके रहे। लड़की उससे दूर हटती बोली, आई मिस यू डार्लिंग। तुम जानते हो कितनी मुश्किलों से हमने ये सब प्लानिंग की थी। बाबा के अकाउंट से पैसे चोरी किए ताकि उस जुरेस बरोही से मेरी शादी हो जाए, और फिर मैं उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम्हें ला के देती ताकि तुम उसे हरा कर जीत सको। लेकिन ऐन वक्त पर वो शातिर आदमी लामिया से निकाह कर गया। सॉरी जानू, ये सब इतना जल्दी में हुआ था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर ही ना सकी। उस जुरेस के बॉडीगार्ड पूरे घर में फैले हुए थे। आंखों में खुमारी लिए अफशा वसीम की बाहों में मचलती बोली। वसीम ने प्यार से उसको देखते कहा, कोई बात नहीं जान, प्लान हम दोनों का फेल हो गया, लेकिन अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। क्या मतलब? क्या आगे का कोई प्लान भी है तुम्हारे पास? लेकिन लामिया बहुत उसूल पसंद और बाबा की तरह ईमानदार है। वो कभी सब में हमारा साथ नहीं देगी। उल्टा जब उसे पता चलेगा तो वो जुरेस की तरफ होते हमारे खिलाफ हो जाएगी। अफशा परेशानी से बोली, जिस पे वसीम हंसा। अभी के लिए ये सब मत सोचो, आज हमें एक दूसरे को जी भर के प्यार करना है। बस तुम्हारी बाहों में इतने दिनों के बाद आज मौका मिला है प्यार करने का। जानती हो मैं कितना तड़प रहा था तुम्हारे लिए। वसीम ने अफशा को खुद के करीब किया। दोनों का ये घिनौना खेल एक बार फिर शुरू हो गया था। लामिया यूनिवर्सिटी पहुंची तो हानिया उसे देखती भाग के उसके पास आती उसके गले लग गई। कैसी है लामिया मेरी जान, मुझे तेरी कितनी फिक्र थी। हानिया गमज़दा आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ, यही मेरी किस्मत में था शायद। लामिया भी खुद पे हंसती बोली, अब क्या होगा? क्या तू जुरेस बरोही को कबूल कर चुकी है? हानिया फिक्रमंद सी बोली, कभी भी नहीं। उसने धोखे से निकाह किया, बाबा को ब्लैकमेल करके। मैं उस फ्रॉडी को शौहर कभी नहीं मानूंगी।
مجھے باہر کی ایک میڈیسن کمپنی نے جاب آفر کی ہے، کچھ ہی دنوں میں میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی، تب میں اس آدمی سے دور چلی جاؤں گی۔ اس کا جتنا پیسہ بابا کے اکاؤنٹ سے غائب ہوا ہے وہ سب اس کے منہ پہ مارتے میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ لامیا آنکھوں میں آگ لیے بولی۔ دوسری طرف گناہوں کے دلدل میں ڈوبے وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے میں گم تھے جب وسیم کے موبائل پر میسج آیا۔ وسیم نے میسج کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، لامیا یونیورسٹی آئی ہے۔ وسیم جلدی سے افشاں کی باہوں سے نکلتا باہر کو گیا۔ کیا بات ہے، اچانک کہاں جا رہے ہو؟ جب افشاں پریشان سی بولی، تمہاری بہن آئی ہے یونیورسٹی، اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ وسیم آنکھ دباتا بولا، لیکن اس کی اب شادی ہو چکی ہے زریز بروہی سے۔ افشاں ماتھے پہ بل ڈالتی بولی، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے، جو زریز نے کیا ہے اس کا بدلہ بھی تو دینا ہے۔ ویسے تمہاری بہن ہے بڑی مست چیز، آنکھوں سے دیکھتے ہی بندے کو بہکانے لگتی ہے۔ وسیم خباثت سے مسکراتا آنکھ دبا کے بولا، قریب میرے ہو اور تعریف اس کی کر رہے ہو۔ اب کہ افشان ناگن کی طرح پھنکاری جب وسیم کہے لگاتا چلا گیا۔ لامیا اپنی کلاس لیتی ہانیہ کے ساتھ کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس نے اچانک اپنے راستے میں وسیم کو آتے دیکھا تو حیران ہوتی رک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اب؟ لامیا بیزار دکھائی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا لامیا؟ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ کیوں اس زریز سے شادی کی؟ وسیم دکھ سے بولا، مسٹر صدیقی، آپ کو مجھ سے اب یہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی غیرت، سمجھے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ سخت تیوریاں چڑھائے بولی، ایک ہی دن میں تم اس کی زبان بولنے لگی، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس نے مجھ کو ہرانے کے لیے، بزنس میں نیچا دکھانے کے لیے تم سے شادی کی، جب اس انسان کی حقیقت تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے گی تب کیا کرو گی لامیا؟ وہ مکار ہے، لوگوں کو ہرانے اور خود کی جیت کے لیے وہ یہی سب کرتا ہے۔ وسیم اپنا کنگ کا پتا پھینکتا بولا۔ لامیا اس کی باتیں سنتی شوق میں تھی۔ نہیں، زریز ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے وہ بے یقینی سے خود سے بولی، یہی سچ ہے، اس پہ یقین مت کرنا، میرے دل کے دروازے تمہارے لیے اب بھی کھلے ہیں لامیا۔ اس پر معصومیت اور مظلومی کا جال پھینکتے وہ چلا گیا۔ جب لامیا بھی جلدی سے وہاں سے چلی گئی، نہیں تو وہ خود پر سے پہرے ہٹاتی وہیں بچوں کی طرح رونے بیٹھ جاتی۔ وہیں زریز لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گڑائے یہ سب دیکھ رہا تھا جب اس کا اسسٹنٹ اپنے باس کو پریشانی سے دیکھتا بولا، جو لب سختی سے بھینچے ایک لفظ نہیں بولا تھا، چیف کیا کرنا ہے؟ کیا اس وسیم صدیقی کو سبق سکھاؤں؟ اب تک زریز بالکل خاموش تھا، لیکن اپنے اسسٹنٹ کی بات سن کے وہ گہرا سانس لیتا بولا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسے مجھ پر کتنا یقین ہے۔ زریز کا مطلب لامیا سے تھا جب وہ کسی احساس کے تحت کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن چیف وہ آدمی میڈم کا پیچھا کسی طور نہیں چھوڑ رہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اب آپ کی بیوی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ میڈم کو آپ کے خلاف۔ پہلی بات، وہ ایسی نہیں ہے، وہ سب لڑکیوں سے بہت الگ ہے۔ دوسری بات، جس دن اسے حقیقت کا پتہ چلے گا وہ خود فیصلہ کر لے گی کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون دشمن، میں یہ سب اس پہ چھوڑتا ہوں۔ خیر تم لامیا پہ نظر رکھنا، میں نہیں چاہتا وہ وسیم اسے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے، کیونکہ اب وہ میری بیوی ہے۔ مجھے یقین ہے یہ وسیم مجھے ہرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے ہاشم صاحب کے اکاؤنٹ سے پیسے چرانے کے لیے ان کی بیٹی کو استعمال کیا، پھر انہیں میرے سامنے دھوکے باز کی طرح پیش کرتے ہاشم صاحب کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیٹی مجھ پہ تھوپ کر اس گلٹ سے نکل سکیں، لیکن مجھے اسی دن شک ہو گیا تھا جب پیسے اچانک غائب ہوئے تھے، اور میرا شک صحیح نکلا۔ جب اس ہوٹل روم میں ان دونوں کو میں نے نازیبا حالت میں دیکھا، میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا، وسیم کا پلان میں اسی کے منہ پہ ماروں گا۔ لامیا سے عین منگنی کے وقت نکاح کر کے ایک طرف اس کی زندگی بھی برباد ہونے سے بچا لی، دوسری طرف وسیم کی پلاننگ بھی فیل کر دی۔ زریز آنکھوں میں چمک لیے مسکراتا بولا، سر ویسے آپ اگر چاہتے تو وسیم کی حقیقت جاننے پر اسے مچھر کی طرح مسل سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے ڈھیل کیوں دی؟ اسسٹنٹ ناسمجھی سے بولا، پھر کھیل کا مزہ کیسے آتا؟ زریز مسٹیریس اسمائل سے بولا۔ لامیا نم چہرہ لیے گھر آئی تو فہمیدہ بیگم پیار سے بولی، بیٹا جاؤ فریش ہو جاؤ، تم مجھے بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، پھر ہم سب مل کے ڈنر کریں گے۔ ان کے اتنے پیار سے کہنے پر لامیا کمرے میں آتی کپڑے نکالنے لگی تھی، تبھی وہ جیسے ہی مڑی اسے زور کا چکر آیا جس سے اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وسیم کی باتوں سے پریشان وہ بھوکی پیاسی صرف صبح کا ناشتہ کیے ادھر ادھر بلا وجہ بھٹکتی رہی۔ تبھی زریز جو فریش ہو کر گیلے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تھا، لامیا کا سر دیوار سے ٹکرانا دیکھ چکا تھا، تبھی تیز قدموں سے اس کی طرف آتا اس کا سر جلدی سے پکڑتا نرمی سے سہلانے لگا۔ آرام سے لامیا، کدھر دھیان ہوتا ہے تمہارا؟ ابھی زیادہ نقصان ہو جاتا تو؟
لامیا حیران نظروں سے اس کی آواز میں گھلی خود کی فکر اور نرماہٹ محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتا آرام سے اسے بیڈ پہ بٹھائے اس کا سر دیکھنے لگا جہاں چوٹ لگی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا پگھلنے میں اور وہ موم کی طرح پگھلتی ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ زوریس کے جسم سے آتی بھینی خوشبو لامیا کو تنگ کرنے لگی۔ وسیم کی تمام باتیں اس کے ذہن سے غائب ہو گئی تھیں۔ جب زوریس اس سے دور ہوتا ایک پل کو اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اس پل اتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ زوریس کا دل بھی اسے بہکانے لگا۔ تبھی لامیا اسے ہلکا سا دھکا دیتی واش روم میں چلی گئی۔ جب زوریس بھی ہوش میں آتا ہلکا سا ہنس دیا۔ اس وقت سب کھانے کی میز پہ موجود تھے۔ اسامہ اور فہمیدہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے بہت خوش تھے۔ زوریس وقفے وقفے سے اس کی پلیٹ میں کچھ کھانا ڈالتا اسے دیکھ رہا تھا جو چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ زوریس کو پتہ نہیں کیوں اس کی یہ خاموشی چبھ رہی تھی۔ اسے لامیا کو تنگ کرنا، اسے نوک جھوک کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن اب وہ یہ سب مس کر رہا تھا۔ کھانا کھاتے سب اپنے کمروں میں چلے گئے جب ایک نوکر سب سے نظر بچاتے کیتلی میں کوئی پاؤڈر جیسی چیز ملائے سیدھا اوپر زوریس کے کمرے کی طرف آتا دروازہ کھٹکھٹا گیا۔ لامیا نے دروازہ کھولا تو وہ نوکر ٹرے لامیا کو پکڑائے بولا، میڈم یہ سر کی گرین ٹی ہے، وہ روز رات کو سونے سے پہلے یہ گرین ٹی لیتے ہیں، لیکن زوریس اس وقت اسٹڈی روم میں ہے، آپ یہ ٹرے وہیں لے جائیں۔ وہ ٹرے آگے کرتی بولی، میڈم سر یہ ٹی اپنے بیڈ پر ہی لیتے ہیں۔ نوکر یہ کہتا طوفان کی طرح وہاں سے چلا گیا جیسے اسے پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ لامیا پیچھے ہکا بکا سی ٹرے لیے سوچ میں کھڑی رہ گئی، پھر اندر آتی خود سے بولی، چلو جی اب یہی ایک کام رہ گیا تھا، لامیا اس مونسٹر کو اب ٹی بنا کے پلائے گی، کاش میں اسے ٹی کی جگہ زہر پلا سکتی۔ اس سے برا اور کیا ہوگا میرے لیے، گندے گندے منہ بناتی بچوں کے سے انداز میں وہ خود سے بولی۔ جب زوریس اندر آیا تو لامیا کو گندے منہ بناتا دیکھ بولا، مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی غسیلی ہونے کے ساتھ نک چڑی اور پاگل بھی ہے، میں تمہیں کل ہی پاگل خانے لے کے چلتا ہوں، وہاں بہت اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، منٹوں میں دماغ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ زوریس کی آواز سن کے چونکتے ہوئے وہ اب غصے سے گھور کے اسے دیکھنے لگی۔ جھوٹے مکار اور دھوکے باز ہونے سے تو کئی بہتر ہے پاگل ہونا۔ زوریس کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگا، پھر ہنستے ہوئے بولا، سچ سامنے آنے پر تمہیں سب سمجھ آ جائے گا، میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب حقیقت سامنے آئے گی، چاہوں تو میں ایک جھٹکے میں تمہاری آنکھوں سے یہ جھوٹ کا پردہ گرا سکتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا، تم اس میں بھی میری ہی کوئی خامی نکال کے مجھے بلیم کرو گی۔ اتنا کہتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ لامیا ایک بار پھر اس کی الجھی ہوئی باتوں میں جکڑے کھڑی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس حقیقت کی بات کر رہا ہے، آخر کیا راز تھا۔ لامیا نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا، آخر وہ کس کی بات پہ یقین کرے، اس وسیم کی یا پھر زوریس کی۔ پھر سر جھٹکتی وہ زوریس کے لیے گرین ٹی بنانے لگی۔ جب تک ٹی ریڈی ہوئی زوریس بھی چینج کرتا واش روم سے باہر آ گیا۔ اس وقت وہ اپنے نارمل حلیے میں بہت ہینڈسم اور کیوٹ لگ رہا تھا۔ اس کے بکھرے بال، مغرور نین نقوش اور پرفیکٹ باڈی اسے سب میں الگ دکھاتی تھی۔ لامیا ٹی ہاتھ میں لیے بے اختیار اسے دیکھے گئی، اسے احساس ہی نہیں تھا وہ ایک منٹ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب زوریس کو اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں تو اس نے سر اٹھا کے دیکھا جہاں کچھ قدم دور لامیا ٹی ہاتھ میں لیے اسے ہی گھور رہی تھی۔ لامیا، زوریس کی آواز دینے پہ وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی، تھوڑی شرمندہ دکھائی دیتی وہ ہاتھ میں پکڑی ٹی اس کے پاس لے آئی۔ اب زوریس حیران ہوتا کبھی ٹی تو کبھی لامیا کو دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ لامیا اسے ٹی کیوں دے رہی ہے۔ جب اس کے کپ نہ پکڑنے پر لامیا اس کے ہاتھ میں زبردستی ٹی پکڑاتی صوفے پہ آتی بیٹھ گئی اور موبائل چلانے لگی۔ لامیا کے کچھ بھی نہ بولنے پر زوریس خوش ہو گیا، وہ سمجھا لامیا خود سے اس کے لیے کچھ لے کے آئی ہے۔ ویسے رات کو گرین ٹی پینے سے نیند کافی اچھی آتی ہے، تھینک یو اس ٹی کے لیے۔ وہ ایک سپ لیتا مزے سے بولا، وہ ٹی اسے کافی کڑوی لگ رہی تھی۔ زوریس کی بات پر لامیا دانت نکالتی مسکرا دی۔ زوریس کو ٹی پیتا دیکھ لامیا خود کے لیے بھی ایک ٹی کپ میں ڈالتی بیٹھ گئی۔ لامیا کی ٹی بنانے تک زوریس اپنا پورا کپ پی چکا تھا، جس سے اب اسے ہلکے ہلکے چکر آنے لگے تھے۔ سر جھٹکتے اس نے خود کو ہوش میں لانا چاہا، لیکن اس کا سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اسے سخت گرمی بھی لگنے لگی۔ لامیا نے بھی جب وہ ٹی پی تو اسے بھی وہ بہت کڑوی لگی۔ چھی، یہ کتنی گندی ہے، پتہ نہیں روز یہ گندی ٹی تم پی کیسے لیتے ہو۔ ایک دو سپ لیتی وہ اس ٹی کو دور رکھتی بولی۔ بھلے زوریس کو اس وقت چکر آ رہے تھے لیکن وہ اس کی بات پورے ہوش میں سن رہا تھا۔
تمہیں کس نے کہا تھا کہ میں یہ روز ٹی پیتا ہوں؟ مجھے بلیک کافی پسند ہے۔ اب تو لامیا کا سر بھی گھومنے لگا۔ جب گھبرا کے کھڑے ہوتے وہ زریز کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ لیکن وہ نوکر تو بول رہا تھا تمہیں گرین ٹی پسند ہے۔ لامیا کے ہاتھ پکڑتے ہی زریز کی پوری باڈی کانپ اٹھی تھی اور اس سے پسینے چھوٹنے لگے جب اس نے اے سی کا ٹمپریچر گرا دیا۔ اب تو لامیا کو بھی گرمی لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑنے شروع کر دیے۔ اچانک اتنی گرمی کیوں لگنے لگی ہے اور مجھے چکر بھی آ رہے ہیں؟ لامیا اتنا بولی جب زریز خود کے جذبات پہ کنٹرول کرتا اس کا ہاتھ زور سے پکڑتا غصے سے بولا، کون تھا وہ نوکر جو تمہیں ٹی دے کے گیا؟ مجھے کیا پتا، مجھے تو ایک دن ہوا یہاں آئے ہوئے۔ جب زریز تیزی سے کھڑا ہوتا لامیا کا ہاتھ کھینچ کے اسے دروازے کی طرف لے جاتے بولا، آج کی رات تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اگر تم یہاں رہیں تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ آج کی رات تم گیسٹ روم میں سو جاؤ۔ زریز اسے زبردستی کمرے سے باہر لے جا رہا تھا۔ لامیا کو اب تک ہلکا سا نشہ ہو چکا تھا۔ جب وہ اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی غصے سے بولی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جب تمہارا دل کرے گا مجھے کمرے میں زبردستی لاؤ گے، جب دل کرے گا باہر نکال دو گے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں سوؤں گی اسی کمرے میں۔ اب زریز کی آئی برو تن گئی جب اس نے ٹھنڈی لیکن ڈراؤنی آواز میں کہا، جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو ورنہ کل صبح آج کی رات کو رو گی۔ زریز ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا بولا، اب تو لامیا سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ زریز کے سینے سے لگتی اس کی کمر کے گرد مضبوط ہاتھ باندھ گئی۔ اس کی نرم گرم سانسیں محسوس کرتا زریز اب خود پہ تمام کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی پوری باڈی پسینے سے تربتر ہو گئی تھی۔ خود پہ کنٹرول کرتا جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے بہت پیار سے لامیا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے بیڈ پہ لے جانے لگا۔ لامیا خود کو اس کے بیڈ پہ لے جاتے ڈرتی ہوئی بولی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نیچے اتارو مجھے۔ جب کوئی بھی جواب دیے بنا زریز اسے بیڈ پہ لاتا، آرام سے اسے بیڈ پہ چھوڑتا۔ لامیا اس کے ارادے بھانپتی اور اس کی ورزشی جسامت دیکھتی دنگ رہ گئی۔ باہر بچے بہت شور کر رہے ہیں۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے کمزور سی مزاحمت کرتی اسے روک رہی تھی۔ چھوڑے مجھے زریز۔ زریز اس کی کوئی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس نے لامیا کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور اس پہ جھکتے اپنی خمار بھری آواز میں بولا، میں نے وارن کیا تھا نا، لیکن تمہیں ہی ضد تھی میرے ساتھ اس روم میں سونے کی، اور ٹی بھی تم لائی تھی تو بھگتو اب۔ لامیا کچھ دیر تو جھٹپٹاتی رہی لیکن زریز کی طاقت اور شدتوں کے سامنے وہ بھی کمزور پڑ گئی۔ وہ گھبراتی بھاگنے کو اٹھی لیکن زریز نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ وہ اسے خود کے قریب کر گیا جس سے وہ گھبراتی ایک بار پھر لڑکھڑاتی آواز میں بولی، زریز رک جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جب زریز بے خودی کے عالم میں پیار سے بولا، تمہارے ساتھ میں اتنا آگے رکنے کے لیے نہیں پڑھا، جو بھی ہوگا مجھے منظور ہے، لیکن میں خود کو تم سے اور دور نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے کی قربت کے نشے میں گزرا دونوں کا یہ حسین لمحہ دونوں کا یاد رہنے والا تھا۔ وہ اسے سینے سے زور سے لگائے ایسے سویا جیسے کوئی لامیا کو اس سے چھین کے لے جائے گا۔ لامیا کی نیند کھڑکی سے آ رہی سورج کی تیز روشنی سے کھلی جب اس نے خود کو زریز کی باہوں میں دیکھا۔ اس نے ڈر کے اٹھنا چاہا لیکن زریز کے ہاتھوں نے اسے خود میں زور سے بھینچا ہوا تھا۔ جب رات کا ایک ایک سین لامیا کو شدت سے یاد آنے لگا، جب زریز کی بھی آنکھ کھل گئی، اس نے پورا کپ پیا تھا جس سے اسے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کا ذہن کام کرنے لگا تب اس نے خود کے قریب لامیا کو پایا جو بنا آواز کے رو رہی تھی۔ زریز اسے روتا دیکھ پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا پریشانی سے بولا، لامیا کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تبھی اس کی نظر لامیا اور خود کی حالت پر گئی۔ جب رات کو گزرا تمام حال اسے بھی یاد آ گیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے تو۔ لامیا اس کا ہاتھ جھٹکتی بلینکٹ سے خود کو کور کیے واش روم بھاگ گئی۔ وہ بہت بری طرح ٹوٹی تھی۔ کافی دیر تک بھی باہر نہ آنے پر اب زریز اس کے لیے فکر مند ہونے لگا۔ جب دروازہ بجاتا بولا، لامیا جلدی باہر آؤ، اگر تم 1 منٹ میں باہر نہ آئیں تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور وہ دروازہ کھولتی اسے خون آشام نظروں سے گھورتی جانے لگی۔ جب زریز اسے کاندھوں سے تھام کر واپس واش روم میں لے جاتا دیوار سے لگا گیا، چھوڑو مجھے زریز، میں ایک پل اب یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم نے جان بوجھ کے یہ سب کیا ہے میرے ساتھ۔
بدلہ لیا ہے تم نے، وسیم سے میری زندگی برباد کر کے تم بہت برے ہو۔ بے تحاشا روتی وہ اس کے سینے پہ مکے برسا رہی تھی جب زریز پیار سے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتا زور سے اسے سینے سے لگاتا بولا، جو کچھ ہوا جانتا ہوں غلط ہوا، لیکن میرا یقین کرو دھوکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن ایک سچ اب میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ جس جھوٹ پہ تم یقین کیے ہو وہ سچ سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دکھتی سچائی پر ایمان لاتی لامیا زور سے اسے دھکا دیتی چلی گئی۔ جب زریز کو گلٹ نے گھیر لیا، وہ جلدی سے فریش ہوتا باہر آیا اور ناشتہ کرتے لامیا کو اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے آیا۔ اب کیا یہاں لا کے پھر سے میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ ہے؟ ڈھیر سارے روم کو دیکھتی وہ ڈر کر واپس بھاگنے لگی تھی جب زریز ہلکا سا مسکراتا اس کا ہاتھ تھامتا بولا، مجھے کچھ کرنے کے لیے ہوٹل کے روم کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ روم میں بہت خوش ہوں۔ زریز اب اسے ایک روم کے پاس لاتا وہاں اشارے سے اسے چپ رہنے کو بولا اور کارڈ سے دروازہ کھول کے جب سامنے کا منظر دیکھتی لامیا شرم، غصے، نفرت اور گندگی کے احساسات سے بھر گئی۔ آنکھوں پہ یقین نہیں ہوا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن زریز کی مضبوط پکڑ نے اسے روک لیا۔ لامیا اب شدت سے روتی زریز کے سینے سے لگ گئی جب اس نے افشاں اور وسیم کو ایک دوسرے کی باہوں میں یہ کہتے سنا، اب دیکھنا ڈارلنگ، جب وہ ڈرگ سے زریز اپنے ہوش کھوتا لامیا کی عزت تار تار کرے گا تب لامیا اسے دھوکے باز کے ساتھ ریپسٹ بھی سمجھتی میرے پاس آئے گی، پھر میں اسے اپنے اشاروں پہ نچاؤں گا۔ وسیم ہنستا ہوا بولا، مان گئی، تم نے کتنی آرام سے اس کے گھر کے نوکر کو خرید کر اسے یہ سب کرنے کو کہا۔ یار بہت ہی ڈراماٹک ہے، میں اتنی دیر سے برداشت کر رہی ہوں کہ کچھ تو چج کا آئے گا۔ خیر بہت ڈراماٹک ہے، چلو پڑھ لیتی ہوں، 2-4 لائنز ہی رہ گئی، ہوتا ہے مطلب 2 منٹ رہ گئے بس۔ افشاں ہنس کے اتنا بولی جب لامیا غصے سے اندر آتی انہیں دیکھنے لگی جس پہ وہ دونوں ہڑبڑاتے چادر سے خود کو ڈھانپتے حیران رہ گئے۔ لامیا آگے بڑھتی ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کو مار گئی، گھٹیا لڑکی، شادی سے پہلے یہ سب اس غیر محرم کے ساتھ کرتے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اتنا گر گئی؟ صحیح کہتے تھے زریز، تم دونوں نے مل کے ہمیں دھوکہ دیا، تم تو میری اپنی تھیں، تم نے ایسا کیا، لعنت ہے تم پہ۔ لامیا روتی ہوئی بول رہی تھی جب زریز بھی نیچے دیکھتے بولا، اپنے کپڑے پہن لو، پولیس آتی ہوگی۔ وسیم اور افشاں، ہاشم صاحب کے اکاؤنٹ سے پیسے چوری کرنے پر تم دونوں کو گرفتار کیا جائے گا، اب تم دونوں جیل میں سڑو گے۔ اس کی بات سنتی افشاں زور زور سے رونے لگی جب زریز پیار سے لامیا کو اپنے ساتھ وہاں سے لاتا گاڑی میں بیٹھتا آہستہ سے اس کے کان میں جھک کے بولا، میری پیاری بیوی، کیا اب آپ کو اپنے معصوم شوہر پہ یقین ہوا؟ لامیا آہستہ سے سر جھکائے ابھی بھی رو رہی تھی جب وہ بولی، آپ کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے زریز، میں آپ کی پسند نہیں تھی، یہ شادی تو ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب زریز ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتا سختی سے اس پہ جھکا تھا۔ میں نہیں جانتا لیکن جب سے تمہارا میرا نکاح ہوا پہلی نظر میں تم پہ دل ہار بیٹھا تھا، وہ الگ بات ہے، اس کا احساس مجھے کل رات ہوا جب تم میرے اتنے قریب آئیں اور پھر صبح مجھ سے بدگمان ہوتی دور جانے کا سوچنے لگی، میں ڈر گیا تھا لامیا، میں تو تم سے لڑائی جھگڑوں کے درمیان کب شدید محبت کرنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتا اسے اپنے سینے سے لگائے بول رہا تھا جب لامیا بھی روتی اس کے سینے سے زور سے لگی ہوئی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف ناول۔ مجھے تو بہت ڈراماٹک لگا، آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا، باقی سب کی اپنی اپنی چوائس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک لگا ہو۔ آپ تو بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔